बचपन की तरबियत का असर है, बचपन की। इसलिए देखो एक बात आपसे अर्ज करता हूं, हमने बड़ों से सुनी है, देखी भी है, बार बार कहता हूं हमारी उम्र कम है, तजर्बा ज्यादा है। हमारी बातों को बहुत संजीदगी से लिया करो। ये ना सोचा करो ये ऐसे सफेद बाबे जैसे बड़ी उम्र के बातें करते हैं उनकी तरह ये बैठ के बातें करता है। तजर्बे बाद दफा लोगों के हालात से हो जाते हैं, वक्त से पहले इंसान बहुत सारी चीजें सीख लेता है और अल्लाह ने टूटा फूटा इल्म भी दिया है। साहबा के वाकयात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। तो एक बात याद रखो कि जिसने अपने बच्चों को बड़ों का अदब नहीं सिखाया, बस समझो अब उसने कुछ भी नहीं सिखाया। अब उस बच्चे से खैर की उम्मीद ना रखो। और जिसने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ एक चीज सिखा दी, बड़ों का अदब, जिसे तबलीग में कहते हैं ना इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम में बड़ों का अदब भी, छोटों पे शफकत भी, उलमा का इकराम भी, बुजुर्गों का एहतराम भी, बूढ़ों का एहतराम। ये चीज अगर आ गई तो अगर ये बच्चा बिगड़ भी गया कभी ना कभी इंशाअल्लाह सुधर जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? इसकी एक मिसाल देता हूं, दलील से बात समझाता हूं, दलील से। देखो ये कुरान जिसे हम चूमते हैं, जिसे हम सीने से लगाते हैं, इस पर कोई अमल करे ना करे, फासिक फाजिर मुसलमान जो शराब भी पीता है, जिना भी करता है, मगर इस कुरान को सीने से लगाता है ना, क्या ख्याल है? अदब तो करता है ना? हाथ से नीचे गिर जाए कितना डरता है, घबराता है। और इसकी कोई गुस्ताखी कर दे, उसके सामने उठा के फेंक दे, कैसा आग बगोला हो जाता है। और होना भी चाहिए। इस अदब का फायदा क्या होता है कि जब उसके सामने कुरान की नसीहत की जाएगी, अमल करे ना करे लेकिन नसीहत को सुनेगा। अल्लाह का कलाम मैंने खुद देखा है, लोगों को बड़े बड़े कातिल होते हैं, गुनहगार होते हैं, लेकिन जब अल्लाह की कलाम उनके सामने पढ़ा जाता है, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, डरते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, काश हमसे ये गुनाह छूट जाए। वजह क्या है? दिल में एहतराम है। तो इस बात की उम्मीद होती है कि आज नहीं तो शायद कल लाइन पे आ जाए, कल नहीं तो परसों। आता लाइन पे क्यों नहीं है? कि कुरान की तालीमात कोई उस तक पहुंचाने वाला नहीं होता, और अगर कोई पहुंचाने वाला भी होता है तो उस तरह से नहीं पहुंचाता जिस तरह से अल्लाह ने पहुंचाने का हुक्म दिया, हिकमत के साथ, मसलहत के साथ। बाज दफा पहुंचाने बात अच्छी होती है, पहुंचाने वाला उसको फेंक के आ जाता है। इतर की खुशबू आप किसी को दें, अदब तमीज के साथ दें तो लेगा भी, लगाएगा भी। और ईतल की बोतल उठा के मुंह पे मारते हैं उसके, तो वे लगा लेना जब मूड हो। मियाँ बीवी के घरों में झगड़े होते हैं ना, तो शौहर लाके देता है सौदा, कभी गुस्से में होता है, बीवी ने दही मंगवाई, ये उठ नहीं रहा, बेगम साहिबा कह रही है इफ्तारी बनानी है, दही भी ले आए, इनको रोजा लग रहा है, उठ नहीं रहे। ये होता है ऐसा घरों में कि अभी तो मुझसे अंडे मंगवाए थे, उसी वक्त कह देती जब अंडे लेने गया था उस वक्त नहीं कहा जा सकता था कि दही भी लेके आ जाओ। ये आमतौर पर नॉर्मल केसेस हैं घरों के अंदर। जब अंडे लेने भेजा था या पकोड़े लेने भेजा था उस वक्त कह देती ना कि दही भी ले आओ, भाई भूल गई, अब ले आए। अब इसको गुस्सा आ रहा है, उठ नहीं रहा। अब जाहिर है पुलिस तो नहीं बुलवाएगी वो इसको उठाने के लिए। उसने ताने देना शुरू कर दिए, उठा नहीं जाता, हम क्या करें, चाट कैसे खाएंगे, दही बड़े कैसे पकेंगे। बिल आखिर ये भिन्ना के गुस्से में गया और दही लाके बेगम के मुंह पे मार दिया। ऐसा होता है, या उठा के यूं करके फेंक दी, तो वो नहीं बनाती। फिर वो कहती आज दही के अलावा सब कुछ आएगा, दही नहीं आएगी। ये फट्टे भी होते हैं घरों में, उठा के जब यूं फेंका तो उठा के उससे भी ज्यादा स्पीड से फेंकती है वापस। वजह क्या है? आपने लाके भी दे दिए, सब कुछ कर दिया, मगर जो देने का स्टाइल था ना, ये बेगम को पसंद नहीं। दही तो बहुत पसंद आई, आप भी पसंद आए, मगर दही पेश करने का स्टाइल उसे पसंद नहीं आया। यार ये स्टाइल जरा पसंद नहीं आया, इज्जत से पेश करते। तो घर में फटा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा। उसको ये गुस्सा कि मैं इतनी दूर से लेकर आया और कबूल नहीं कर रही। वो कह रही है कोई लाने का तरीका, मैं को नौकर हूं, मुलाजमीन को ऐसे दीजिए, ज़कात बट रही है कि यहाँ पे। कुरान के अहकाम होते हैं, पेश करने का तरीका नहीं आता, उठा के फेंक दिया उसके ऊपर। बात ही कुल या अय्युहल काफिरून से शुरू की। एक गैर मुस्लिम आपके सामने आया है। अब कुरान में गैर मुस्लिम के खिताब के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक दफा मुझे एक ईसाई को दावत देनी पड़ गई, गैर मुस्लिम था, उसने मुझे बिठाया, मुझे किसी ने कहा ये इस्लाम के करीब है तो इसको आप जरा दीन की दावत दें, इस्लाम की दावत दें, उम्मीद है कि ये मुसलमान हो जाएगा। तो मैं सोचता रहा कि मैं कहां से शुरू करूं दावत। तो कुल या अय्युहल काफिरून भी है कुरान में, ए नबी कह दीजिए ए काफिरो। तो अगर मैं यहां से शुरू करता ए काफिरो, तो कहता चलो भाई पतली गली से निकलो, शाबाश, हमें काफिर कहने आए हो यहाँ पे। तो मैं सोचता रहा, कुरान की आयत मेरे जहन में आ गई, कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कैसी प्यारी आयत है। ए नबी इनसे कह दो ए अहले किताब। अहले किताब भी काफिर होते हैं, मगर अहले किताब का लफ्ज सुन के उनको ये एहसास होगा कि अल्लाह ताला हमें इज्जत दे रहे हैं। काफिर तो हिंदू भी है, सिख भी है, मगर उनके पास आसमानी किताबें नहीं है। हमें अहले किताब, पढ़ा लिखा कहा जा रहा है, किताब वालों तुम तो समझदार लोग हो। इससे उसका दिल नरम होगा कि भाई तुम इतने गुमराह नहीं हो जैसे हिंदू हैं, तुम्हारी गुमराही कम है क्योंकि तुम आसमानी किताबों और पैगंबरों को मानने वाले लोग हो। और फिर तालौ आओ, एक होता है ईटी, आजा। और उर्दू में भी किसी को बुलाना हो आइए कहते हैं कि नहीं कहते, बल्कि उससे भी ज्यादा मुहज्जब लफ्ज है तशरीफ लाइए। नहीं भी चाह रहा होगा दिल तो इंसान चला जाएगा।
पुलिस वाले जब किसी को गिरफ्तार करते हैं ना तो इतने गलत तरीके से कि उसका दिल नहीं चाहता। अगर पुलिस वाले ऐसे बोले तशरीफ लाइए, खुद ही मोबाइल में जाके बैठ जाएगा, वो इज्जत नहीं देते। वो तशरीफ लाइए, क्या ख्याल है, तशरीफ लाइए, दिल चाहता है कि आ जाऊं। इससे थोड़ा कम दर्जे का लफ्ज है आइए, तो भी इंसान का दिल चाहता है। इससे थोड़ा कम दर्जे का लफ्ज है आ जाएं, तो भी इंसान कहते हैं चलो थोड़ी सी। उर्दू की बड़ी खूबसूरत जबान है, खुदा की कसम। ये सब उर्दू में मिलेगा आपको। उर्दू जो है ना, ये जबान ही ऊंचे खानदानों में बनने वाली जबान है, ये मुहज्जब कौमों में। लेकिन आज उर्दू की कदर नहीं हो रही है। इंग्लिश में सबको क्या कहते हैं, कम एयर, बस, इससे ज्यादा नहीं है। उर्दू में कितने सारे अल्फाज हैं, हर एक को उसका दर्जा मकाम दिया जाता है। इसलिए उर्दू जबान की कदर किया करें। और उर्दू को आप ठीक है इंग्लिश सीख रहे हैं, यूरोप अमेरिका में रहने वाले भी लोग, मगर अपने बच्चों को उर्दू भी सिखाएं। अदब तमीज इंग्लिश में नहीं है, उर्दू में है। इंग्लिश की अपनी फजीलत है, बैनुल अक़वामी जबान है, लेकिन तमीज जो आएगी ना घर में, वो कहां से आएगी, वो उर्दू से आएगी, इंग्लिश से नहीं आएगी। इंग्लिश में तो ओ डैड, ओ मॉम, भाई ये चीखता रहेगा। अम्मी जान का लफ्ज ही नहीं है। जान का लफ्ज कितना अच्छा है, जाए ना, कीजिए ना, बस हर जगह प्लीज लगा देते हैं वो हर बात से पहले। वो तो पुलिस वाला भी गिरफ्तारी से पहले प्लीज कह के गिरफ्तार करता है। तो खैर, आइए, आ जाएं, आओ, ये थोड़ा सा कम दर्जे का हो गया है भाई। उसके बाद कल हमारे यहाँ एक साथी थे, खाने पे मुझे बुला रहे थे। वो बेचारे गांव से आए हैं, उनको ज्यादा उर्दू नहीं आती। मुझे कहते आ बार बार। मैंने कहा ऐसे बुला रहे जैसे मुर्गियों को दाना डालने के लिए बुलाया। आइए, आ जाएं, तशरीफ लाएं, ये बोलो। खैर उन बेचारों को उर्दू आती नहीं थी, उनको के साथ तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे बार बार कह रहे हैं यूं करके मैंने कहा भाई मुर्गियों को दाना डाल रहे हो क्या? तो आ जाइए, आइए और ये थोड़ा कम दर्जे का हो गया। और बिल्कुल ही अगर गिराना है आबे, चल बे लगा दो आखिर में, तो जरा बाजारी जबान बन जाएगी। उठे वड़, और ज्यादा उसमें करना है ना, उठे वड़, परा वड़, इस तरह के अल्फाज आप बोलना शुरू कर दो, और थोड़ा सा गुस्से में आ जाएगा। तो कुरान ने बहुत शाइस्ता लफ्ज इस्तेमाल किया, तालऊ अरबी का मतलब तशरीफ, आ जाइए, आओ, तशरीफ लाएं, यानी मुहज्जब लफ्ज है तालऊ। जब छोटा किसी बड़े को बुलाता है तो कहता है तालऊ। तो कुरान ईसाइयों को दीन की दावत दे रहा है, और अल्फाज क्या हैं? कुल, ए नबी, इनसे किस लहजे में बात करनी है आपने? या अहलल किताब, ए ईसाइयों, ए क्रिश्चियंस, ए मुशरिको, ए काफिरो, नहीं, ए अहले किताब, तालऊ, आओ। इज्जत के साथ उनको बुलाया जा रहा है। इला कलिमतिन, ऐसी बात की तरफ आओ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक। हमारा दीन और तुम्हारा दीन अलग अलग नहीं है, एक ही दीन है, एक ही दीन है। इंसान को अपने दीन से मोहब्बत होती है, अपने बाप दादा के दीन से फितरी मोहब्बत होती है। अपने बाप दादा के दीन को छोड़ना इंसान के लिए आसान नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं इनसे बोलो, हम जिस दीन की दावत दे रहे हैं यही असलन तुम्हारे बाप दादा का, जो असल बाप दादा जो पहले गुजर चुके हैं, जो हजरत ईसा के दौर में थे, असल तो उनका दीन है जिसकी तरफ हम तुम्हें दावत दे रहे हैं। फर्क नहीं है, ये लहजा ऐसा है। सवाल पैदा होता है जब फर्क नहीं है तो बुला क्यों रहे हो, उनको उसी पे रहने दो, है भाई। सवाल ही पैदा नहीं हो रहा तो जवाब कहां से पैदा होगा? हो रहा है सवाल कि भाई जब कोई फर्क नहीं है तो बुला क्यों रहे हो? तो आगे बताया जा रहा है असल में फर्क नहीं है, तुम लोगों ने बना लिया है, असल में कोई फर्क नहीं। तालऊ इला कलिमतिन, आओ ऐसी बात की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। भाई हम कोई नए दीन की दावत नहीं दे रहे। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, वो कदर मुश्तरक क्या है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। जब ये बात ईसाई को कही जाएगी उसके दिल पे चोट लगेगी, कहेगा बात तो सही है, हमारी किताबों में भी तौहीद, तो ये ईसा इब्ने मरियम कहां से आ गए हैं भाई? जैसे हम ग्रीन चैनल वालों को दीन की दावत देते हैं, भाई ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं। तो ग्रीन वाला भी बोलेगा ना, जब अल्लाह के सिवा मदद नहीं तो या रसूल अल्लाह मदद क्यों बोलते हैं? फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट ग्रीन वाले को आपने जाके बोला या रसूल अल्लाह मदद कहना हराम, तो वो तो शुरू इसका मतलब या रसूल अल्लाह मदद से होता है। वहां तक भी पहुंचना है स्टेप बाय स्टेप, पहले यहां से, पहले इधर से। भाई कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चैनल का फर्क आ रहा है, थोड़ा ग्रीन शेड आ रहा है, हमने थोड़ा व्हाइट शेड आ रहा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तुम भी अल्लाह को मानते हो, अल्लाह के रसूल को, हम भी। शिका में तुम भी इमाम अबू हनीफा के पैरोकार हो, हम भी। तुम भी शामिया, फतावा शामिया को मानते हो हुज्जत, और हम भी मानते हैं। तुम भी फतहुल कदीर, हिदाया, कुदूरी, ये सारी किताबें। तो चलो छोड़ो, क्या आपस में खामखा की बना के रखी हुई है, लड़ते हैं वो उधर। सब एक ही, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह से मदद मांगनी और किसी से नहीं मांगनी।
تو اس سے سمجھدار لوگ کم از کم آ جائیں گے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گرین چینل والوں میں جو شرک ہے اس شرک کو ختم جتنا تبلیغی جماعت نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا. حالانکہ تبلیغ والے گرین چینل کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے ہیں, ایک لفظ نہیں بولتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے, کبھی یہ نہیں کہتے یا غوث اعظم مدد کہنا شرک. بس کیا ہے کہ کسی کو کسی طرح سیروزے میں نکال لیا, اس کو یہ نہیں کہا گرین صحیح ہے وائٹ صاحب تو گرین کر لیا, تو ہری پگڑی پہن کے نکل جا. لیکن 3 دن اس کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں. وہ 3 دن میں نا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے, پھر جا کے کہتے ہیں جب اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر رسول سے کیوں ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہوا؟ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے نا. اس کو کہتے ہیں حکمت اور مصلحت کے ساتھ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے, بعض مقام ایسے بھی آتے ہیں کہ پھر ٹو دا پوائنٹ بات کرنی پڑتی ہے جیسے قرآن نے بھی کی ہے. لیکن عمومی طور پر لوگوں کو ہدایت کا جو چیز ذریعہ بنتی ہے وہ یہ چیز بنتی ہے کہ آپ مثبت طریقے سے اپنے دین کی دعوت دیں, اختلافی بات کو ہائی لائٹ نہ کریں, چھیڑے نہیں, آ جائے گا. ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مناظروں کے عادی ہوتے ہیں, پھر ان کے لیے وہ نا وہ ان کے لیے الگ ہے. کچھ ایسے جو ڈنڈے کے بغیر نہیں مانتے, ایسے بھی لوگ ہیں, وہ پھر ان کے لیے حکومت ہے, اسلامی حکومت ہو جو ڈنڈا چلائے گی, پھر یہ سارے سیٹنگ پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ورنہ یہ آئیں گے نہیں. تو اللہ نے ہر ایک کے لیے, ہماری بات ہی ڈنڈے سے شروع ہوتی ہے. ہماری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ڈنڈے سے. ایسی بات کرو وہ ایک دم 2 فٹ اچھل کے دور بھاگ جائے, 2 فٹ اچھل کے دور بھاگ جائے. یہ نہیں ہوتا. اب قادیانی سے آپ کی بات ہو رہی ہے تو مجاوا قادیانی ہے, کوئی مناظر ہے, اس سے بات کرنے کا طریقہ الگ. لیکن ایک نیوٹرل قسم کا قادیانی ہے جو بچپن سے قادیانیوں میں ہی پلا بڑا ہو, اس کو کبھی علماء سے بات کرنے کا موقع نہ ملا, اس کو تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو یہ نہیں کہ ایک دم ڈائریکٹ مرزا کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر. مرزا تو گوں کھاتا تھا, گوبر کھاتا تھا, وہ ایک الگ حقیقت ہے, مگر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گوں کھاتا تھا, گوبر کھاتا. اس نے ساری زندگی یہ سنا ہے, مرزا رحمت اللہ علیہ یہ لفظ سنتا آ رہا ہے. اس کو طریقہ کیا ہے کہ بھائی ایسا کرو, بیٹھ کے بات چیت کر لیتے, ٹھیک ہے نا, کتابیں دکھا دی جائیں اس کو, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ مطلب ہے, اگر یقین نہیں آتا تو چلو آہستہ 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 مصلحت. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات اگر طریقے سے کہی جائے تو اثر لازمی رکھتی ہے. کہنے والا مخلص ہو اور کہنے کا طریقہ درست ہو, اس کا اثر ہوتا ہے. پورا ہدایت پر نہیں آیا نا تو کم از کم اپنے مذہب کے بارے میں وسوسے اس کو ضرور آئیں گے کہ میں گڑبڑ تو نہیں کر رہا کہیں. پھر کسی لالچ کی بنیاد پہ قائم رہے تو ایک الگ بات ہے, وہ لالچی ہو تو پھر ہدایت مقدر میں ہی نہیں ہے نا. لیکن اگر حق کی تلاش میں ہوگا تو اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے. تو اللہ, میں نے وہ عیسائی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ میں نے سوچا اس کو میں کیا بتاؤں, میں نے یہ آیت پڑھ دی, اس کا ترجمہ کر دیا. بھائی کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے. تورات بھی یہ کہتی ہے, انجیل بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به, اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بھائی تم جو عیسیٰ کو رب بنا رہے ہو یہ بھی اللہ کے علاوہ ہیں, عیسیٰ اللہ تھوڑی ہیں. یہ تو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ بھی ہیں, اللہ کے علاوہ بھی ہیں, عجیب چکروں میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. بھئی اللہ کے سوا صرف اللہ ہوگا. تو میں نے اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھنا شروع کی, عیسائی کے سامنے. اس کی بیگم بھی آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا چلو ایک ہی ٹائم پہ ہول سیل کے حساب سے دونوں ہی مسلمان ہیں. اب بیگم پہ کہیں میرے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف جیسے کلپ چلا دیا, میرے خلاف نہ چلا دیں. ان کے خلاف چلا دیا تھا نا کہ وہ عمران خان کی بیگم بیٹھی ہے, یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ میری اس ویڈیو تو نہیں بنی لیکن آڈیو تو آ گئی نا. اچھا عیسائی کی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں بیگم کو چھیڑنے نہیں گیا تھا اس کی, سمجھ رہے ہو بات کو, میں گیا تھا دین کی بات کرنے. اب کسی کی بیگم آگے بیٹھ جائے تو مجھے کیا ہے, میں بھاگوں گا تھوڑی وہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت ساری عورتیں آ کے بیٹھتی تھیں, تو یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں. وہ دین سیکھنے کے لیے آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے جائیں, یہ غلط ہے. تو میں نے بات کی, میں نے کہا ان دونوں کو تبلیغ کی کافی طرح سے سمجھایا بہت اچھے طریقے سے. خیر کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے رپورٹ طلب کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور ہمیں دل سے اسلام کے برحق ہونے کا یقین ہے, مگر بات یہ کہ اگر ہم اب مسلمان ہوئے تو ہمارے خاندان والے ہمیں چھوڑیں گے نہیں, خاندان کے ڈر کی وجہ سے کہ بھئی اب کیسے ہے. تو وہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا تھا نا, جس خاندان کو تم دنیا میں محبت دے رہے ہو اور اس سے محبت لے رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. قیامت کے دن اسی خاندان پہ لعنت بھیجو گے. جب جہنم میں جاؤ گے تو یہی خاندان پر لعنت بھیجو گے کہ ان کی وجہ سے آئے ہم, اور یہ خاندان بھی تم پہ لعنت بھیجے گا. یہ نہیں کہے گا کہ تم نے ہماری خاطر جہنم کو برداشت کر لیا تو چلو بہت اچھی بات ہے, وفادار نکلے. وہ بھی ان پہ لعنت بھیجے گا, یہ بھی لعنت بھیجیں گے. تو اس لیے یہ رشتے دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں جو بے دینی پر قائم ہوتے ہیں.
تو کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ یہ عیسائیوں والا قصہ. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اب قرآن مجید جو ہے نا، قرآن مجید، اس کا اگر احترام دل میں رہے گا، احترام ہوگا، تو انسان کبھی نہ کبھی بات سنے گا. اور جس چیز کا احترام دل سے نکل گیا، اب اس کی کوئی نصیحت اس پہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں کرے گی. بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جن کو اللہ نے علماء کے احترام کی وجہ سے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی ہے، قرآن کے احترام کی وجہ سے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی ہے. بچے کو آپ نے بے ادب بنا دیا، تمیز نہیں سکھائی اس کو، اب بچہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگا. بے ادب کیسے بنایا جاتا ہے یہ بھی ذرا بتا دوں میں. آپ کہیں گے بھائی کون اپنے بچوں کو بے ادب بناتا ہے؟ سب بچوں کو آپ جناب سے بات کرنا سکھاتے ہیں، تو دڑاپ سے کوئی نہیں بات کرنا سکھاتا، سب ادب سب تمیز. ایسا نہیں ہے. میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بچوں کو بے ادب کیسے بنایا جاتا ہے. بچوں کو بے ادب ایسے بنایا جاتا ہے، ابا نے ایک بچے کو ڈانٹ لگائی، اماں نے بچے کے سامنے ابا کی برائی شروع کر دی، یا سامنے نہیں کی، ابا کی غیر موجودگی میں، کہ تمہارے ابا کو خامخواہ کے غصے اتارنے کی پرانی عادت. بس اتنا سا جملہ سمجھ لو بچے کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اب جب بھی بچے کو باپ کی طرف سے ڈانٹ پڑے گی، بچہ کہے گا میرے ابا تو ہے ہی سٹھے آیا ہوا، اس کا تو کام ہی یہی ہے. اب اس میں نصیحت اثر کرے گی؟ لیکن اس کا تو کام ہی یہی ہے. مائیں سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہم بچے کو اپنا فرما بردار بنا رہے ہیں، باپ سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا جو بچہ باپ کا ادب نہیں کرے گا وہ ماں کا احترام بھی نہیں کرے گا، وہ ماں کا بھی نہیں کرے گا، اس کو بھی لات مار کے جائے گا. اسی طرح ماں نے بچے کو ڈانٹ لگائی اور باپ بچے کے سامنے ماں کو پیٹنا شروع کر دے، ماں کو لتاڑنا شروع کر دے، تو بچے کے دل سے ماں کی عظمت نکلتی ہے. پھر یہ گھروں میں بہت ہوتا ہے، جو مرضی ظلم کر دے، بچے کے سامنے ایک دوسرے کو ہرگز نہ ٹوکے. الگ سے لے جا کے بیگم تم نے اپنا غصہ تو اتار لیا، مگر اس طرح سے بچے خراب ہوتے ہیں. اتنا نہیں پیٹا کرو، میں ہوں نا پیٹنے کے لیے. جب میں تم سے صبح شام پٹ رہا ہوں، اس کو پیٹنے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح عورت اپنے شوہر کو کہہ دیا کرے الگ سے بھائی اتنا نہیں کوٹا کرے بچے کو، صحیح نہیں ہے. بچے کے سامنے بحثی زیور میں حضرت حکیم الامہ نے کیسے آداب لکھے ہیں. فرمایا ماں کو چاہیے بچے کے دل میں باپ کا احترام اور ڈر بٹھاتی رہے، ڈر بھی بٹھائے، احترام بھی بٹھائے. اس کو بتا، بچہ کوئی الٹا کام کرے، بھائی ابو کو پتا چل گیا، پاپا کو پتا چل گیا، بابا کو پتا چل گیا، خیر نہیں ہے. بچہ ڈرے گا، بھائی بابا کوئی بہت ڈراؤنی چیز ہے، یہ روب بیٹھے گا تو کام بنے گا. یاد رکھو جس میں عقل نہیں ہوتی اس سے روب سے کام لیا جاتا ہے، سمجھا کے کام نہیں لیا جاتا، اس سے روب سے. یا تو اس کو ٹوپی کرانی پڑتی ہے. جیسے ایک بادشاہ تھا نا، شہزادہ تھا چھوٹا 4-5 سال کا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا مجھے ہاتھی چاہیے. اب شہزادے کو تو کون ٹھکائی لگائے، ہاتھی چاہیے. اور بادشاہ لوگ شہزادوں کو لاڈ پیار کر کے بگاڑتے بھی ہیں. اصل علاج تو یہ تھا کہ بھائی اس کو 2 تھپڑ لگا کے خاموش کر دو شہزادے کو، بیٹا تجھے کہاں سے جنگل میں تیرے لیے ہاتھی لے کر آئے. تو بادشاہ لوگ تو شہزادوں کی بڑی رعایت کرتے ہیں، باغی بنا دیتے ہیں ان کو. بادشاہ نے کہا نہیں، سختی سے تو کچھ کہوں گا نہیں میں اس کو، میرا بیٹا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. اب بچے نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے مجھے ہاتھی چاہیے، ہاتھی چاہیے، ہاتھی چاہیے. اب پولیس بھیج دی جنگلوں میں، کہیں سے ہاتھی پکڑ کے لاؤ. ساری رعایا پریشان، اور ہاتھی نہیں مل رہا. ہاتھی اگر مل بھی جائے تو لا کے اس کو کھلائے گا کون، اس کو پالے گا کون؟ تو ایک عقل مند بیٹھا ہوا تھا وزیر، اس نے کہا بادشاہ سلامت بچہ ہے، اس کو ٹوپی کرائے، ٹوپی. کھلونے والا ہاتھی لے جا کے اس کو پکڑا دیا. دیکھو یہ ہاتھی ہے، یہ اتنا چھوٹا کیوں ہے بیٹا؟ آج کل ہاتھی جو ہے نا خوراک کی کمی سے اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں. بچہ خوش، ماشاءاللہ بھائی ہاتھی مل گیا. ٹوپی کراتی کہ نہیں کراتی؟ تو بچوں کو یا تو الو بنایا جاتا ہے، یا روب سے، یا تو ڈانٹ ڈپٹ ہے، روب آنکھیں دکھائی ڈر گیا، یا یہ کہ آپ نے تھوڑا سا کچھ چیز مانگ رہا ہے تو ادھر سے گھما کے لے آئے، دکانیں دکھا دی دیکھو ہڑتال ہے، بندے ایسے ٹوپی کرا کے اس کو لے آئے. تو جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ یہ بھی بتا دوں، بچے کے سامنے جھوٹ بولا اور وہ پکڑا گیا تو بچہ جھوٹ سیکھتا ہے، فوراً جھوٹ سیکھتا ہے. مائیں کہتی ہیں نا میری مٹھی میں ایک چیز بند ہے، حدیث میں اس کی ممانعت ہے. بچے کو بلاتے ہیں آؤ یہ چیز دوں گا، اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جب بچہ آیا آپ نے ہاتھ کھولا کچھ بھی نہیں ہے، بچے کے دل میں جھوٹ کی برائی نکل جاتی. بچہ کہتا ہے اپنے مفاد کے لیے کسی سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے. بچہ فوراً یہ کہے میرے بچوں کو میرے بارے میں معلوم ہے کہ میں اگر ان سے کسی چیز کا وعدہ کر لوں کہ بھائی کل میں یہ لا کے دوں گا، بچوں کو پتا ہے ابا لازمی لا کے دیں گے، کو پتا ہے کیونکہ ابا جھوٹ نہیں بولیں گے. بچوں کے ساتھ تو بہرحال انسان یہ احتیاط کرتا ہے کہ بھائی نتیجہ کیا نکلے گا. بھائی مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو کل بچے جب میرے سامنے جھوٹ بولیں گے، کوئی میرا بچہ میرے سامنے جھوٹ بولے گا تو میں اسے کیسے تنبیہ کروں گا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ وہ کہیں گے آپ نے بھی تو جھوٹ بولا تھا. اور مائیں یہ کام بہت کرتی ہیں معذرت کے ساتھ، بچوں کے سامنے، باپ کے سامنے جھوٹ بول رہی ہیں، بچہ سن رہا ہے، بچے کو پتا ہے کہ امی ابو کو ٹوپی کرا رہی ہیں، دیکھ رہا ہے بچہ، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں. تو یہ چیزیں بیٹیاں سیکھتی ہیں، پھر سسرال جا کے اپنے شوہر کو جھوٹ بولتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہماری اماں بھی یہ کام کیا کرتی تھی. ماں تو
तो जो करेगी बच्ची वो करेगी। वो एक वाकया है ना कि एक खातून लड़की की शादी हुई, मियाँ उसको बहुत मोहब्बत वाला मिला, वो चाहता था मेरी बीवी भी खुश रहे, बड़ी इसने चीजें ला ला के दी, शॉपिंग कराई, लेकिन बेगम का हर वक्त 2-4 दिन तो खुश रही, उसके बाद मूड ऑफ। भाई क्या वजह है बेगम साहिबा आपका मूड ऑफ रहता है? कोई वजह हो, ये चाहिए वो चाहिए, बताएं क्या चाहिए आपको? बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, क्लिफ्टन की सैर करनी है, चिड़ियाघर भी घुमा के ले आया, मगर बेगम का मूड दुरुस्त। ये थे नरम दिल, समझा समझा के मोहब्बत से हर तरह के बुजुर्गों के बयान सुना दिए, नहीं समझ। एक दिन गुस्सा आया और तबीयत से इसने धुनाई लगा दी उसकी। कह रहे जब कोई मसला नहीं है तेरे साथ तो क्यों मुंह बना के बैठ? जिस दिन धुनाई लगाई उस दिन बेगम खुश। उस दिन क्या है भाई, तबीयत काफी हल्की उसको महसूस हुई। ये हैरान कि ये चक्कर क्या है। आज तो मेरा ख्याल था कि ये तलाक लेके भाग जाएगी, खुला ले लेगी अदालत से, अब क्यों हुई? तो तहकीक करने पर पता चला कि इसने अपनी अम्मा को हमेशा अपने अब्बा से पिटते हुए देखा है, हमेशा यही देखा है, घर का माहौल ही ऐसा था। तो अब इसको वही कल्चर चाहिए कि ठुकाई होती रहे, सेटिंग पे चलती रहेगी। तो ये माँ बच्चा ऐसे माँ से सीखता है, ऐसे सीखती है, खासतौर पे बेटियां, बेटा बाप से सीखता है और बेटियां माँ से सीखती हैं। तो भाई क्यों घरों में ठुकाइयों वाला माहौल और पिटने वाला माहौल और चीखने चिल्लाने वाला माहौल बना रहे हो? बच्चों की खातिर थोड़ा सा तमीज के दायरे में रहना सीख ले इंसान। और ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। और दूसरी बात यह कि बाज दफा एक की गलती होती है जिसकी वजह से दूसरे को कंट्रोल करना पड़ता है और बाज दफा वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये सारी बचपन से खराबियां पैदा होती हैं, बचपन से। तभी तो शरीयत में खानदान की बहुत अहमियत है। भाई खानदान देख के शादी करो। वजह क्या है कि भाई जिस खानदान में पली बड़ी है या पला बड़ा है उसके असरात इसके अंदर लाजमी आएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था बच्चों को अदब सिखाएं। अदब कैसे, बेअदबी कैसे सिखाई जाती है? एक तरीका तो मैंने ये बताया कि बाप की बुराई बच्चे के सामने, या बाप माँ की बुराई कर रहा है बच्चे के सामने, या एक दूसरे बच्चे को तंबी कर रहा है, दूसरा उसी वक्त उसको टोक रहा है कि ये गलत हो रही है तंबी। ये भी होता है। एक और गड़बड़ ये होती है, और माजरत के साथ बयान अगरचे मेरा बहुत सारी खवातीन सुनती है, मगर ये वाली बुराई जो मैं भी बता रहा हूँ ये खवातीन में ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा सारी खवातीन में ये बुराई है, जो मेरा बयान सुनती है उनमें नहीं है, उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, उनमें ये बुराई बहुत ज्यादा है। वो बुराई क्या है कि अगर बच्चे का चचा, ताया या चचाजाद भाई जो उम्र में बड़ा हो, वो अपने कजन को जो उम्र में छोटा है उसको किसी बात पे डांटे, ये चचा उसको डांटे या थप्पड़ लगा दे, तो माएं फौरन शिकायत शुरू कर देती हैं, तुम कौन होते हो मेरे बच्चे पे हाथ उठाने वाले। ठीक है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आपको फिर तलाक हो जाए, अल्लाह ना करे ये शौहर मर जाए, फिर ये नहीं कहना मेरे बच्चे रोडों पे आवारागर्दी करते फिर रहे हैं, आप अपने भतीजों का ख्याल करें, फिर ये काबू में नहीं होंगे। उस वक्त तो ताना दे दिए क्योंकि अभी पालने वाला शौहर मौजूद है, उस वक्त तो कह दिया तुम कौन होते हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं। बच्चों के चचा ताया को बावर कराया जाए कि बाप का जितना हक है ना आपका भी इतना हक है। फिर मिसाल दूं अपने ही बच्चों की, क्योंकि जाहिर है मैं दूसरों के बच्चों की तो नहीं दूंगा ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह यहाँ खेल रहे हैं। मैंने अपने भाइयों को कहा हुआ है कि जब दिल चाहे ना, जिसको भी तबीयत से पेलने का दिल चाहे, ठुकाई लगाने का, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। खुशी होगी कि आपने इनको अपना समझा। भाई आज अपना समझेंगे तो कल काम आएंगे। समझ में आ रही है बात? इंसान खानदान में पलता है, खानदान में अकेला नहीं है, खानदान को साथ लेके चलता है तो मसाइल हल होते हैं। शादियां होनी होती हैं बच्चियों की। अगर आपने चचा और ताया और इनको ऐसा बिल्कुल परे रखा के हटो, तुम इनके मामले में दखल अंदाजी ना करो, नतीजा क्या निकलेगा? किसी मामले में नहीं पड़ेंगे वो। उनको ये बावर कराओ कि ये आपकी भतीजी बिल्कुल आपकी बेटियों की तरफ, बेटी को भी बावर करा दो, बाप जैसा एहतराम करना है चचा और ताया का। समझ में क्यों नहीं आ रही बात? हमने अपने बचपन में जो माहौल देखा है वो अब नजर नहीं आ रहा। मेरे कजन थे चचाजाद भाई जो मुझसे उम्र में, फूफीजाद भाई थे मुझसे उम्र में 2 साल बड़े। एक दिन कुछ शरारत की है उन्होंने, 2-3 दफा की, तो मेरी फुफ्फी ने शिकायत लगाई मेरे बड़े भाई से। फुफ्फी का बेटा था वो, मुमकिन है बयान भी सुने, वो कभी कभार सुनते हैं इंटरनेट पे, कहेंगे यार मेरे रात फाश कर रहा है। फुफ्फी का बेटे मेरे कजन हुए ना 2 साल मुझसे उम्र में बड़े। एक उम्र होती है इंसान उसमें शरारतें शुरू कर देता है, घर से भाग रहे हैं लड़के लौटे लपाड़ों के साथ, स्नोकर क्लब, टप्पू वप्पू, गलत एक्टिविटीज में पड़ने लगे। तो मेरे फुफ्फा थे सऊदी अरब में, वो तो नहीं बच्चे पे निगरानी, तो मेरी फुफ्फी ने मेरे बड़े भाई जो कजन है, क्योंकि उस बच्चे का बड़ा भाई कोई था नहीं, सबसे बड़ा वही था, मेरे बड़े भाई को आके शिकायत लगाई। मेरे बड़े भाई ने दरवाजा बंद करके तसल्ली के साथ कूट दिया उसको। ठीक है बचपन का वाकया है। वो मेरे बड़े भाई से इतना ही डरते थे जितना अपने अब्बा से डरते थे। हालांकि कजन का रिश्ता है, सगा भाई भी नहीं है, मगर चूंकि बड़ा है उम्र में तो भाई भाई की तरह ही है, भाई की तरह ही है। तो बागी नहीं बने कि इसने मेरे पे हाथ क्यों उठाया, या मेरी फूफी ने कोई एतराज किया, ये कौन होता है हमारे बच्चों को ठुकाई लगाने वाला। क्योंकि मेरे बड़े भाई ही उसको पढ़ाते भी थे, फ्री में पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाई उनको, ट्यूशन पढ़ाया, इसलिए कि भाई ये कजन है, छोटे भाइयों की तरह है, बगैर पैसे लिए। मैं भी पढ़ता था अपने बड़े भाई से, सारे कजन आगे बैठ जाते थे, हम सब ने, फूफीजाद, खालाजाद, चचाजाद ने अपने बड़े भाई से पढ़ा है। और कुरान भी मेरे बड़े भाई से सबने पढ़ा है। बड़े से छोटे भाई जो है ना वो हाफिज कुरान थे, वो कुरान पढ़ाते थे, और उनसे बड़े भाई जरा
وہ اسکول کی تعلیم اور ان چیزوں میں وہ ماہر تھے, انگلش میتھ وغیرہ وہ یہ پڑھاتے تھے. تو سارے کزن, کیونکہ کزنوں کا گھر قریب تھا, سارے آ کے انہی سے, ہمارے دونوں بڑے بھائیوں سے پڑھتے تھے, میں بھی اور وہ بھی. تو وہ قرآن جب پڑھاتے تھے نا, بڑے سے جو چھوٹے بھائی ہیں, ان کا اتنا روب تھا کہ میرے سارے کزن اور کزنیاں بھی تھیں, کزن اور لیڈیز کزن, انگلش میں تو سب کو کزن ہی کہتے ہیں نا, اردو میں تو کچھ تھوڑا سا فیمیل اور میل میں فرق کرنا پڑے. سب آگے بیٹھتے تھے جو قرآن پڑھتے تھے فجر کی نماز کے بعد. آج بچے کو فجر میں اٹھانا کتنا مشکل ہے, اور ہماری کلاس کب ہوتی تھی؟ فجر کی نماز کے فوراً بعد. پڑھاتے ہمارے بڑے بھائی تھے, تو کیا ہوتا تھا, بس آ کے آنکھ دکھائی یوں کر کے, ایسے کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے, نماز پڑھی شرافت کے ساتھ, کیونکہ پتا تھا کہ نہیں بیٹھے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگلی دفعہ میں ایک تھپڑ آئے گا. اور ہمیں یہ بھی پتا تھا اگر انہوں نے تھپڑ مارا تو پورے خاندان میں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. کہ کیوں مارا, کہ ہمارے ابا پوچھیں بیٹے سے کہ تو نے چھوٹے بھائی پہ کیوں ہاتھ اٹھایا, یا ہماری والدہ پوچھے بڑے بھائی سے کہ تو کون ہوتا ہے چھوٹے بھائی کو مارنے والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح وہ جو کزن تھے وہ بھی فجر کے بعد آ کے بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ پتا تھا کہ بھائی کا اتنا روف تھا, ہمارے آنکھ دکھائی آ کے بیٹھ جائیں گے. اگر نہیں آ کے بیٹھے تو پتا تھا کہ بھائی صاحب کا کیا آئے گا, چماٹا, تھپڑ آئے گا زور سے. اور یہ بھی پتا تھا بچوں کو, ہمارے کزنوں کو, کہ ہمارے والدین کی طرف سے اس تھپڑ پر کوئی اعتراض بولو بھائی نہیں ہو. تو سب پڑھ لیے قرآن ماشاءاللہ بغیر کسی فیس کے, اور گھر میں پڑھنے کی برکت ہی الگ ہے. قاریوں سے تو پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ قاری نیک ہوتا ہے, پڑھا دیتا ہے, ورنہ تو ٹرخاتے رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں مدرسوں میں بچے 1 سال سے 4 آیتوں میں ہی گھوم رہے ہیں, اور میں نے بچپن میں اتنی صورتیں حفظ کر لی بھائی کی موجودگی میں, وہ پورا قرآن بہت جلدی پڑھ لیا, اور اللہ کا فضل ہے بہت اچھا پڑھا, بہت اچھا پڑھا. تو یہ کس کی تربیت تھی؟ والدین کی. کہ والدین نے بڑوں کو یہ بتایا تھا, بڑے بھائیوں کے, کہ تم بڑے ہو. تو والدین چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے خلاف نہ ورغلائیں. یہ بھی ورغلاتے ہیں, بڑا چھوٹے پر تھوڑا سا روپ ڈالے گا تو ابا آ کے رکاوٹ ڈالتے, تو کون ہوتا ہے بہن کا روپ ڈالنے والا. بھائی ان کے سامنے نہ بولو, الگ سے کمرے میں لے جا کے ان کو بول دو, بیٹا تمہارے چھوٹے بھائی ہیں, ٹھیک ہے روپ بھی صحیح ہے, نگرانی بھی صحیح ہے, مگر تھوڑا ہلکا رکھا کرو. سامنے نہ بولو, سامنے بولو کہ چھوٹے بھائی کے دل سے بڑے بھائی کا احترام نکل جائے. ہم میں چونکہ نہیں نکلا تھا, اس لیے ہم مولوی بننے کے بعد بھی بڑے بھائی سے پٹے ہیں. میں جب دور حدیث میں تھا تو ہمارے بڑے بھائی نے ایک دفعہ طبیعت سے حساب کتاب کر دیا, ٹھکائی لگا دی ٹھیک ٹھاک طریقے سے. تو خیر ہم نے خالی ہاتھ اٹھانے کا تو الحمدللہ تصور نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھائیں, حالانکہ وہ عالم نہیں ہے, میں مولوی صاحب بن چکا تھا, تصور نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں. اور وہ غلطی بھی ان کی تھی, میری نہیں تھی. وہ ہے ذرا غصے والا, طبیعت سے انہوں نے دنائی لگا دی ٹھیک ٹھاک طریقے سے. میں پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا, دنائی لگا دی. میں نے جا کے اپنے استاد ہیں, میں اپنے پیر و مرشد ہیں, ان سے شکایت لگائی, کیونکہ میرے بھائی بڑے بھائی بھی ان سے تعلق تھا ان کا. میں نے کہا ٹھکائی لگائی. انہوں نے کہا یار بڑا بھائی اگر سال میں 1 دفعہ ویسی بھی ٹھکائی لگا دینا, اس کا حق بنتا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں, میں بڑا ہوں. کہ روزانہ تو نہیں مارتے نا؟ میں نے کہا نہیں روزانہ, کہ نہیں سال میں 1. میں نے کہا سال میں 1 چلتا ہے. دیکھو کتنا اچھے طریقے سے انہوں نے کیا کیا, چھوٹے کے دل میں بڑے کا احترام ڈالا. کہ بھائی اگر کسی وجہ سے مارنا ہو, وجہ سے تو دوست بھی دوست کی ٹھکائی لگا دیتا ہے. بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں چلا جاتا ہوں گھر. کسی وجہ سے تو دوست بھی دوست کو مکہ مارے گا نا. تو بڑے کا تو مطلب یہ, وہ کبھی کبھار بغیر وجہ کے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں کیا ہوں, میں بڑا ہوں, میرا روب ہے, 1 آدھ لگا دو ایسے ہی. تو پھر ہم نے اپنے استاذ کو دیکھا, اپنے پیر و مرشد کو, وہ بڑے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت علم دیا ہے, لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا, جو ان سے عمر میں بڑے, حالانکہ ایسے عالم نہیں ہے, ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, اتنے ایسے ایٹیٹیوڈ میرے نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ پتہ نہیں کتنے ماشاءاللہ اکرام احترام ہے, دماغ ہمارا بھی تھوڑا سا ٹیڑھا ہی رہتا ہے. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو ٹوٹا پھوٹا احترام آ گیا اپنے بڑوں کا, ٹوٹا پھوٹا, الٹا سیدھا ہی کہہ لے, زیادہ نہیں ہے. کہیں آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ بھائی کسی بڑے کو لا کے ڈٹوائیں, مجھ سے ڈانٹ پڑوائیں اور کہیں احترام, غصے میں آدمی بھڑک جاتا ہے, کچھ بھی کہہ لیتا ہے. تو اتنے نیک نہیں ہیں ہم جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا انسان بہرحال سیکھتا ہے ان چیزوں سے, بڑوں کو دیکھ کے. یہ چیزیں واعظ و نصیحت سے نہیں آتی, واعظ و نصیحت سے نہیں سیکھتا. یہ گھر میں ماں باپ سکھاتے ہیں تو سیکھتا ہے یہ چیزیں انسان, ورنہ نہیں آتی یہ چیزیں. اور پھر بزرگوں کو دیکھتا ہے, ان کی صحبت میں رہتا ہے, ان کو دیکھتا ہے کہ یہ اپنے بڑوں کا کیسے احترام کرتے ہیں, تو آتی ہیں. ورنہ یہ چیزیں بازار میں نہیں ملتی. اور ٹی وی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو اسکول اور ٹی وی یہ چیزیں سکھا دیں. آپ کو اسکول میں تو جو ماحول ہے وہ سب کو پتا ہے. تو بھائی اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ تمہاری مال اولاد, تمہاری بیویاں فتنہ ہے, تو پتا چل گیا کیسے فتنہ ہے یہ. ان کی تربیت نہیں کرو گے تو پھر یہ فتنہ ہی بنے گی تمہارے لیے. کوئی تمیز ادب نہیں سکھاؤ گے تو یہ عذاب جان بنے گا, وبال جان بنے گی تمہارے لیے. بیوی وبال جان بن جائے گی, اولاد وبال جان. خواتین سے خاص طور پہ درخواست کرتا ہوں
کہ گھروں میں بچوں کی تربیت میں جتنا خواتین کا کردار ہوتا ہے اتنا باپ کا نہیں ہوتا. بچے ماں سے اٹیچ ہوتے ہیں. ماں اگر بڑوں کا ادب نہ سکھائے, ماں ان کو بڑوں کا ادب سکھائے, ان کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولے, چاہے کیسی آزمائش آ جائے, یہ بتائے کہ بیٹا جھوٹ بولنا تو بہت ہی بری, یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے, کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا میں نے. اگر یہ چند ایک چیزیں سکھا دے تو بچہ ہیرا بن کے نکلے گا, ہیرا بنے گا وہ بچہ. ایسی اس میں اللہ تعالیٰ صلاحیتیں پیدا کرے گا, اور گھروں میں لڑائیاں اختلافات ہوں گے اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو اس لیے تمہارے مال اولاد, تمہاری بیویاں تمہارے لیے فتنہ ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم لائے اپنے فائدے کے لیے تھے کہ دین میں معاون مددگار بنیں گے, بے حیائی سے بچا رہوں گا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بجائے دین میں معاون بننے کے ہر وقت لڑائی جھگڑے, سر پر برین ایمری سے ہی مر گئے. دین پہ چلتے چلتے تو جب زندہ رہتے, پہلے ہی وقت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے وہ. اور پھر تھوڑے دن بیگم صاحبہ روئیں دھوئیں, اس کے بعد پھر وہ چاچا نہیں پوچھتا نہ ماموں پوچھتا ہے. آخری بات کر کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک اور بہت اہم بات ہے کہ بہنوں کے دل میں بھائی کا احترام ڈالا جائے. یہ بھی میڈیا تو نکال رہے چیزیں. دیکھو بھائی اگر تھوڑا بہت بدتمیز بھی ہے, عورتوں کو شکایت ہوتی ہے بدتمیز ہے, ہم نہیں مانتے. اللہ نے مرد میں ایسی غیرت رکھی ہے, ایسی غیرت کہ بہن اور بیٹیوں کے معاملے میں چاہے وہ ہیروئن چی ہو, چرسی ہو, لیکن وہ ان پہ ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اگر شادی کے بعد شوہر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ سسر اور سالوں کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہے؟ وہ پولیس سے بھی نہیں ڈرتا, یہ بتا دوں. وہ ڈرے گا تو کس سے؟ اپنی بیوی کے بھائیوں سے. تو اگر عورت نے شادی سے پہلے اپنے بھائیوں سے بنا کے نہیں رکھی, بگاڑ لی, جیسے کہ آج کل بگاڑتی ہیں, تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں ٹانگنے والے, تم کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے کہ کس سے بات کر رہی ہے کس سے نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جب یہ مجھے کچھ سمجھتی نہیں ہے تو لا تعلق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تمہاری زندگی, جاؤ جہاں مرضی شادی کرنے جاؤ. اور عورت کو ضرورت پڑتی ہے کبھی نہ کبھی اپنے بھائیوں کی, اس وقت وہ ساتھ میں یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. عورت نے فون کیا اپنے بھائی کو, مدد کرو, جاؤ دفعہ ہو, ہم نے جب رخصت کیا تمہیں گھر سے نکال دیا, اب جو مرضی ہو رہا ہے برداشت کرو. طلاق کے بعد بھی گھر میں نہیں گھسنے دیتا, کہتے تمہاری حرکتوں کی, تم نے جیسے مجھے تنگ کیا تھا نا, ہمیں پتا ہے شوہر کو بھی ایسے ہی کر رہی ہوگی. یہ حقائق بتا رہا ہوں, زمینی حقائق. بھائی کو پتا ہوتا ہے جب یہ میرے سے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی, باپ سے نہیں کرتی تھی, شوہر کا احترام کہاں کرے گی. اب اس کو پتا ہے میں نے اگر اس کو اپنے گھر میں ٹھکانا دے دیا, اتنی مصیبت سے شادی کرائی تھی, دوبارہ کرائی, پھر یہی کام کرے گی. یہ جو ہے نا, یہ سدھرنے والی چیز نہیں. تو زندگی کس کی برباد ہوتی ہے؟ عورت. تو شروع میں تھوڑا صبر کر لیتی ہے, زبان پہ کنٹرول کر لیتی, بھائی ہے بھائی تھوڑا برداشت کرو, مرد ہے, مرد میں غصہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھو, شیر کو اللہ نے دھاڑنے کی صلاحیت رکھی ہے بھائی, اس میں غصہ رکھا نا, کیونکہ اگر شیر میں غصہ نہیں ہوتا تو جنگل پہ حکومت کیسے کرتا ہوں. اگر شیر کو اللہ بکری والے ایٹیٹیوڈ دے دیتے, بکری کیسے ریکویسٹ کرتی ہے گھاس چاہیے یہ چاہیے, شیر کو بھی, تو شیر جنگل پہ حکومت کرتا. اللہ نے مرد کو بنایا ہے حاکم, اس نے گھر پہ کیا کرنی ہے؟ حکومت, محبت کے ساتھ. ظالم حاکم نہیں بننا, محبت کے ساتھ, لیکن کرنی حکومت ہے. تو اللہ نے مرد کو تھوڑا روب بھی دیا, تھوڑا غصہ بھی دیا ہے, تھوڑا سا اس کو جو ہے نا ٹیڑھے دماغ کا بنایا ہے. یہ اس لیے بنایا تاکہ تھوڑا اس سے ڈر کے رہیں. اگر یہ اتنا پولائٹ ہو گیا, اتنا پولائٹ کہ اسے غصہ ہی نہیں آ رہا. میرے پاس عجیب قسم کی چیزیں آتی ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, عجیب فون آتے ہیں لوگوں کے, میں سر پٹولنے لگتا ہوں, یار ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. حضرت وہ میری وائف جو تھی نا, ایکچولی ان کے کسی سے تعلقات ہو گئے تو وہ گھر سے بھاگ گئیں. مجھے بہت غصہ آیا, تو بھائی کیا غصے میں کہہ رہے میں نے صبر کیا. یہ حقیقت بتا رہا ہوں, آپ سمجھیں گے نہیں, اس لیے غیبت نہیں ہے, کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک, اور وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. بعض دفعہ میں ایسے ٹیکنیکل طریقے سے بات کرتا ہوں کہ وہ اس کو بھی اپنی انسلٹ محسوس نہ ہو, کیونکہ کسی کی عزت کی حفاظت کرنا بہرحال یہ فرض ہے. تو ایسے کیس میں نے برداشت کیا. پھر وہ 4 مہینے 6 مہینے ادھر ادھر, یہ وہ فلانا, پتہ نہیں کس سے اس نے منہ کالا کیا ہوگا. پھر آ کے معافی مانگی, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بات گئی, ٹھیک ہے. ابے بھائی آدمی ہو کیا, اس کے انداز کلام سے لگتا ہے کہ بھائی کوئی بھی ہوتی یہی کرتی, کوئی بھی ہوتی وہ یہی کرتی, کہ بھائی اتنا ایسا عجیب سا انسان مل گیا مجھے, اتنا شریف شرفا, اتنا شریف شرفا کہ 4 مہینے بھاگ کے آؤ, پھر جاؤ تو پھر بھی اس کو پتا ہے. پھر تو میں نے کہا چھوڑو اس کو, طلاق تو اس کو نکالو گھر سے. کہہ رہے نہیں وہ بس چھوڑے, آگے میں باتیں نہیں کرتا آپ سے. تو اب اگر اس طرح کا ہوگا, بیٹی موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر رہی ہے, ابا اس کو یہ نہیں کہ موبائل اس سے چھین لے, بیٹا کس سے بات کر رہی ہو, میں منع نہیں کر رہا تمہیں بات کرنے سے, لیکن مجھے پتا تو چلے کہ اپنے چاچو سے اتنی محبت ہے تمہیں, یا اپنے ماموں سے اتنا دل آ گیا تمہارا, اپنے ماموں یا اپنے بھائی جو منجلے بھائی ہیں وہ تمہیں بہت ہدیے دیا کرتے تھے, ان پہ بہت دل آ گیا ہے. 1.5 گھنٹہ اپنے منجلے بھائی سے تمہاری ایسی باتیں ہو رہی ہیں, تو بیٹا مجھے بتا تو دو نا. ابو نہیں, آپ میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں. ابو ایک دم ٹھٹر گئے, ڈر گئے, اور میں نے کیا تو خودکشی نہ کر لے,
یہ بلیچ نہ پی لے، تو بھائی اس سے موبائل لو، دیکھو کس کا نمبر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ اپنی بچیوں سے بدگمان ہو، اپنی بہنوں سے بدگمانی جائز نہیں ہے شریعت میں، اور اس سے پوچھو تو صحیح یہ کیوں چھپ چھپ کے باتیں ہو رہی ہیں، جیسے کسی کا فون آتا ہے کمبل میں کیوں گھس جاتی ہے ایک دم، اگر وہ نہیں دے رہی تو تھپڑ لگائیں اس سے۔ ایک صاحب کا فون آیا، بھائی بیٹی قابو میں نہیں ہے، اس طرح کر رہی ہے اور وہ خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے، میں نے کہا بھائی تیزاب کی بوتل لا کے رکھے، بولے بیٹا یہ، اور ویڈیو بنائے کہ خود ہی پی ہے اس نے تاکہ کیس نہ بنے۔ میں نے کہا اتنے لڑکوں سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں، اتنے لڑکوں سے، اور آپ اس سے موبائل لیتے ہیں تو وہ نہیں دیتی، بتائے بغیر آپ کے سامنے آپ کے گھر سے باہر جا رہی ہے، ایسی پوزیشن تھی اس لڑکی کی۔ تو میں نے کہا یہ تو بہتر ہے کہ خود ہی مر جائے تاکہ آپ پہ کیس نہ بنے۔ میں نے کہا لا کے رکھیں تیزاب، بولے یہ پیو اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں، خود ہی مرو، صحیح ہے نا، خود ہی مرو، کیوں زندہ رکھا ہوا ہے اس کو، کیوں زندہ رکھا ہوا ہے، اور ورنہ اس سے تھپڑ مار کے موبائل لو اس کے ہاتھ سے۔ ایسا تھوڑی اسلام میں ایک حدود ہیں برداشت کی بھی، ہر چیز کی کچھ حدود ہوتی ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھا جاتا معاملات میں۔ تو اسی طرح یہ بھی یاد رکھو، بہنوئیوں کی شکایتیں آتی ہیں لڑکیوں سے، 100 لڑکیوں سے ناجائز تعلقات، یہ بھی بہت آج کل ہو رہا ہے، بے دین نہیں ہے نا، تو اس میں بہنوئی کو ہم نے محبت سے سمجھایا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنی جب تعلقات ہوں گے تو محبت سے سمجھ میں نہیں آئے گا میرے بھائی، اس کو الٹا لٹکا کے اس کی طبیعت سے اس کو دھو، پھر زمزم سے نہلاؤ، آخر میں اس کو پہلے طبیعت سے دھو، اس کو بولو ہم نے بھائی تمہیں اس لیے تھوڑی تم سے رشتہ کیا تھا کہ تم یہ کام کرو گے نالائق، یہی کام اگر تم نے کرنا تھا شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہماری بچی کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت۔ تو یہ جو ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی طبیعت میں غصہ رکھا ہے، تو خواتین کو مردوں کے غصے کو تھوڑا برداشت کر لینا چاہیے۔ میں بد اخلاق بننے کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، پہلی بات بہت سے مرد گھر میں جب جاتے ہیں تو خون خوار بھیڑیا بن کے جاتے ہیں، اخلاق وہی ہونے چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، گھر میں گئے سب کو سلام کیا، سب سے خیریت پوچھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، محبت کی کیسے اخلاق تھے۔ امی عائشہ جہاں سے پانی پیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلاس میں اسی جگہ سے پانی پیتے تھے، محبت کے اظہار کی سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں تھوڑا یہ بھی ہو کہ شیر ہوں میں کیا ہوں، ہاں یہ ہے نا سمجھنا کہ میں محبت میں گیدڑا بن گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ شیر بھی بعض دفعہ محبت کرتا ہے مگر ہوتا وہ شیر ہے، اب شیر سے زیادہ فری ہو گئے۔ اب شیر کو چڑیا گھر میں وہ کلپ ایک انٹرنیٹ پہ آیا ہوا تھا، چڑیا گھر میں شیر کے ہاتھ نہ وہاں ڈال کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تصویر کھنچوا رہا ہے ایک آدمی، شیر نے کچھ نہیں کہا، بولا چلو ٹھیک ہے محبت کا اظہار۔ دوسرے کو آیا، اس نے دم پکڑ کے گھمانا شروع کر دیا، شیر نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ تیسرا آگے نا زیادہ ہی اس کے منہ میں گھس رہا ہے، شیر نے پکڑ لیا، بھائی بازو پکڑا ہے، اس کی ہڈی توڑ دی شیر نے، یہ بتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے محبت، لیکن اس کے بھی کچھ نہیں کہ دمیں مروڑ رہے ہو آ کے یہاں سے، اور جناب یہ سارا حساب ہے، یہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے اپنے گھر کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ گھر میں ادب تمیز سکھائیں بچوں کو، تمیز اور علماء کا احترام۔ آخری بات بس یہ رہ گئی تھی بہت اہم، بچے کو اگر عالم کا، بزرگ کا احترام، مسجد کے امام، قاری صاحب کا احترام سکھا دیا کہ بیٹا ان کے سینے میں قرآن ہے، بس احترام کرو، ان کی برائیوں پہ نظر نہ کرو، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ دین پہ آئے گا، دین پہ آئے۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، وہ ڈاکٹر میرا بہت احترام کرتے تھے حالانکہ بے دین تھے۔ میں حیران، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ، میں اس وقت طالب علم تھا، میں مولوی نہیں بنا تھا، طالب علم تھا میں۔ وہ ڈاکٹر بہت احترام کرتے، میں نے کہا آپ کیوں اتنا احترام کرتے ہیں، آپ تو ڈاکٹر لوگ تو عام طور پہ اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراتے۔ کہنے لگے بابا نجم حسن صاحب ہوتے تھے ناظم آباد میں، بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے، تو میرے والد صاحب بچپن سے مجھے ان کی صحبت میں لے جا کے بٹھاتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ والے ہیں، تو میرے والد صاحب 2 زانوں ان کی مجلس میں ادب سے بیٹھتے تھے مجھے لے جا کے، تو بس میں نے اس وقت سے میرے دماغ میں ہو گیا کہ بھئی دیکھو کوئی اللہ والا ہو یا بزرگ ہو اس کا ایسے ادب کیا، ہم تو اللہ والے نہیں لیکن وہ تو بیچارے ہم کو اللہ والے سمجھ رہے تھے، تو جو ہے نا ایسے احترام۔ اب اس کے دل میں کیا آ گیا، علماء کا احترام آ گیا۔ ایک حکیم ہے نیو کراچی میں، گرین چینل والے ہیں، وہ خالص الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ والے، مگر میں کبھی ان کے پاس جاؤں نا، وہ تو اللہ کا شکر ہے میں جاتا نہیں کسی حکیم کے پاس، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے جیسے راستے میں پڑھتے ہیں، ایک دفعہ والدہ کو لے گیا، مجھ سے پیسے نہیں لیتے حالانکہ ان کو میرے بارے میں پتا یہ وائٹ چینل ہے، پھر بھی نہیں لیتے۔ میں نے سے پوچھا آپ پیسے تو لیا کریں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے حکمت اور طب تو ہمارے استاذوں نے، ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا کہ علماء چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں ان کا احترام، کیونکہ وہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھو بھائی ہے گرین چینل، مگر اس کے دل میں ایک بات بچپن میں بٹھا دی کہ بھئی جو اللہ رسول کی بات کرے گا لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، زنا کی طرف تو نہیں بلا رہا نا، چلو وائٹ چینل ہے مگر ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کو چوری چکاری کی طرف، سیاستدان تو کہاں بلا رہے ہیں لوگوں کو، کیا کیا کروا رہے ہیں لوگوں سے، بلا تو اللہ کی طرف رہا ہے، اب بھی نہیں لیتے پیسے، اب تک نہیں لیتے۔ تو یہ ہوتا ہے بچپن میں بچوں کو ماں باپ اگر علماء کا احترام، ان کی مجلس میں جائیں، علماء کی غیبتیں نہ کریں، مولوی ایسے ہوتے ہیں تو مولوی ایسے ہوتے ہیں تو مولوی یوں ہوتے ہیں تو مولوی، بچہ بھی اڑے کر کہتا ہے مولوی صاحب نے کوئی اچھی بات بھی کہا مولوی تو ایسے ہی 2 نمبر ہوتے ہیں، تو بھائی پھر 1 نمبر کہاں سے ملے گا اس کو؟ کیا یہود و نصارہ کے پاس جائے گا وہ سیکھنے کے لیے؟ یہود و نصارہ تو شراب کباب سکھاتے ہیں، ان کے تو نائٹ کلب ہیں، شرابیں ہیں، ان کے یہاں تو سب الاؤ ہے، اس لیے یہ چیزیں بچوں کو بچپن سے سکھائیں۔ ایک آخری بات جو امی بھائی کے بارے میں نے کرنی تھی، بیان میرا مکمل ہو گیا، بس ایک کچھ ہفتہ بھر میں جو خبریں آتی ہیں نا، تو
تو ان پہ بھی بعض دفعہ میرا دماغ میں کوئی بات آ جاتی ہے. وہ سنا ہے کہ وہ عمران خان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, سننے میں آ رہا ہے. تو اس پہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو بہت ایشو بنا رہے ہیں کہ ایک بیوی کو تو سنبھال نہیں سکا, ملک پہ حکومت کیا کرے گا. بعض لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں, بعض اور کچھ کہہ رہے ہیں, بعض اور تبصرہ ایک مذاق بنایا ہے. تو عمران خان کی شخصیت ابھی میرے سامنے نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کسی کی شخصیت سے ہمیں بحث بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک شرعی مسئلے کا چونکہ اس سے تعلق ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پر تھوڑی سی بات کر دوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان, نکاح کرو, محبت سے رہو, نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی اختیار کرو. تو اللہ نے جہاں شادی کا ذکر کیا وہیں ساتھ ساتھ علیحدگی کا بھی. مگر چونکہ ہم ہندوؤں کے معاشرے سے ہم لوگ زیادہ اٹیچ رہے ہیں تو ہمارے ہاں طلاق کو حد سے زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے. بلا وجہ کوئی طلاق دیتا ہے یہ تو غلط ہے, اس کی تو حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے دے رہا ہے, نہیں بن پا رہی, آپس میں محبت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں, وہ اس پہ تانے دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ پھر ایک شرعی حکم ہے. جیسے کوئی شادی کرے تو اس کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے, تو ایسے ہی آپس میں آرام سے علیحدگی اختیار کر لیں تو ان کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس مذاق اڑانے کے نقصانات کیا ہیں وہ میں آپ کو نمبر وار بتاتا ہوں. پہلا نقصان تو وہی شریعت کے ایک حکم کا مذاق. اسلام میں عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرح نہیں کہ جب شادی ہو گئی تو اب جوئے کی طرح ہے, صحیح نکلی غلط نکلی, یا یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے, بس آپ سر پٹولتے رہو ایک دوسرے کا. نہ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. آپ بس میں چاہ رہے تھے, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں ذرا اچھا ہم سفر مل جائے, سیٹ میں ساتھ آپ نے ایک صاحب کو بٹھایا, آپ یہاں بیٹھ جائیں, آپ سے اچھا ٹائم گزرے گا, دیکھا بھائی نہیں گزر رہا, سیٹ بدل لی جاتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سفر ہے ویسے بھی آخر میں جا کے پشاور اسٹیشن پہ تو دونوں نے علیحدہ ہو ہی جانا ہے, تو بہتر ہے ابھی ہو جائیں کیونکہ سفر تو اچھا گزرے. تو یہی رشتوں کی حیثیت ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. نکاح کیا, محبت سے رہو, نہیں رہ رہے, چلو بھائی تم ادھر ہمارا راستہ.